अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है मैं पार्लर वाली और इसकी राइटर है सूफिया अमजद। जहाज़ चंद ही मिनटों में लैंड करने वाला था और मेरे एहसास व जज्बात में तलातम सा बर्पा हो रहा था। जब तक जहाज़ ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया, मैं यकीन और बेयकीनी की कैफियत में डोलती रही। गुज़िश्ता 20 रोज़ में 3 मरतबा मौसम की ख़राबी के बाइस फ़्लाइट कैंसिल हुई थी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वतन जाना और अपनों से मिलना मेरे मुकद्दर में नहीं। शादी के तकरीबन 2 साल बाद ही मज़ीद हसूले इल्म की ख्वाहिश अहसन को न्यूयॉर्क खींच लाई थी। मैं भी इनके साथ ही कुछ ही अरसा गुजरा था कि हालात ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि वतन वापसी मुहाल हो गई। काफ़ी अरसे बाद हालात में बेहतरी पैदा हुई। कई मरतबा पाकिस्तान जाने का कसद किया, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट हायल हो गई। मैंने 12 साल अपनों से दूरी का दर्द सहा था। तमाम तर आराम व आसाइश के बावजूद जो ज़िंदगी में एक खला सा महसूस होता था, और अब जबकि मैंने वतन की सरजमीन पर कदम रख दिया था तो मुझे इस वक्त एक अनजानी सी कैफियत तारी थी। पता नहीं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें देखना नसीब होगा कि नहीं। अम्मी का मायूस लहजा बार बार मेरी समाअत से टकराता और मुझे रुलाता रहा था। जहाज़ से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने तक और वहां से निकलकर बाहर गाड़ी में बैठने तक मैं अजीब एहसास से दो चार रही। 3 मरतबा सबको मायूस करने के बाद इस दफ़ा हमने किसी को अपनी आमद से मुतला नहीं किया था और सरप्राइज़ देने की ठानी थी। अहसन ने एक टैक्सी हायर कर ली थी। मैंने इसमें बैठने के बाद सुकून का तवील सांस लिया और फ़िज़ा में रची मानूस खुशबू को अपने अंदर समाने की कोशिश की। मुझे अपने रग व पे में खुशी की लहरें सरायत करती हुई महसूस हो रही थी और एक मुसरत आ गई एहसास था जो मेरे वजूद पर गालिब आ गया था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। साफ़ सुथरी कुशादा सड़कें, फ्लाई ओवर्स और बुलंद व बाला प्लाजा देख कर मुझे खुशगवार सी हैरत ने आ लिया था। कराची में तो बहुत तब्दीली व तरक्की के आसार नज़र आ रहे हैं भई, अहसन ने तबसरा करते हुए कहा। जगह जगह खुले हुए रेस्टोरेंट, जदीद शॉपिंग मॉल और खुशबाश लोग हमें हैरान किए दे रहे थे। ये वो कराची तो नहीं है जिसकी तस्वीर हमें मगरबी मीडिया दिखाता रहता है। मैंने भी अपनी राय का इजहार करना ज़रूरी समझा। वाओ, मेरे बेटे हज़ैफ़ा ने सामने देखते हुए एक मुसरत आमेज़ चीख मारी। मॉम, यहाँ तो मैकडॉनल्ड और KFC भी है। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ वेस्टर्न फूड ही खाना पड़ेगा। अब इसके हैरान होने की बारी थी। सबसे ज़्यादा अचनभा मुझे ब्यूटी पार्लर्स के बोर्ड देखकर हुआ जो हर गली और हर मोड़ पर लगे हुए थे। मैं जब यहाँ से गई थी तो ब्यूटी पार्लर खाल खाल ही हुआ करते थे और हर एक की दस्तरस में भी ना थे। मैंने भी ज़िद करके ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था और इसके बाद जो मेरी शामत आई वो एक अलग ही कहानी थी। वो सब सोचकर मैं बेख्तियार ही मुस्कुराने लगी। बेशुमार खुशकुन व खुशगवार यादें इस वक्त के साथ वाबस्ता थी। यादों का दर अचानक ही वाह हो गया था और गुजरे लम्हे आकर मेरे दामन से लिपटने लगे थे। मैंने भी सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी और खुद को इन यादों के सुपुर्द कर दिया था। मुसलसल दरवाजे की घंटी बजने पर सबाहत ने दरवाज़ा खोला तो सामने वाली आंटी का बेटा दांत निकाले खड़ा था। वो जी, ये मटर पुलाव अम्मी ने ख़ास तौर पर मलाहत बाजी के लिए भेजा है। सबाहत के घूरने पर इसने हड़बड़ाकर डिश इसके हाथों में थमा दी। अम्मी कह रही थी बहुत दिन हो गए हैं मलाहत बाजी ने चक्कर नहीं लगाया, सब उन्हें याद कर रहे हैं। अगर आज या कल उन्हें फुर्सत मिले तो वो ज़रूर। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारी चहेती मलाहत को पहुंचा दूंगी। मलाहत ने बामुश्किल हंसी जब्त करते हुए कहा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आते हुए इसने मुंह से हंसी का फव्वारा छूट निकला था। मैंने हैरत से और अम्मी ने नागवारी से इसकी तरफ देखा और किचन की तरफ चल दी। एक तो मैं इस लड़की के मौका बे मौका हंसने से आजिज़ हूँ। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन संजीदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें। इनकी बुड़बुड़ाहट किचन से भी सुनाई दे रही थी। प्याज ज़ाफ़रान का खेत देख लिया है जो हंसी थमने में नहीं आ रही है। आखिर मेरा ज़ब्त भी जवाब दे गया।
بات ہی کچھ ایسی ہے، اس ہفتے یہ تیسری ڈش ہے جو محلے سے اسپیشلی تمہارے لیے آئی ہے۔ 2 دن پہلے پڑوس سے جو انڈوں کا حلوہ آیا تھا وہ بھی تمہارے لیے تھا، اور اس سے پہلے رضوانہ آنٹی کے ہاں سے کباب بھی تمہاری محبت میں ہی آئے تھے، اور اب یہ مٹر پلاؤ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ رخ روشن تو دکھا دیجئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یک بیک یہ اہل محلہ کو تم سے اتنی محبت کیسے ہو گئی۔ ان سب کے یہاں تو کوئی لڑکا شادی کے لائق بھی نہیں ہے۔ اب وہ معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اف میرے خدا صباحت، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس ڈش کے ساتھ کیا میرا بلاوا بھی آیا ہے؟ جی جناب، وہ بھی بصد اصرار۔ اور میں نے پریشانی سے سر پر ہاتھ مارا اور کرسی پر ڈھہ گئی۔ یہ سب اس بیوٹیشن کورس کا نتیجہ ہے جو میں نے ابھی مکمل کیا ہے۔ میں بھی کہوں، یہ آخر اہل محلہ یک بہ یک مجھ پر مہربان کیسے ہو گئے، لیکن انہیں پتہ کیسے چلا؟ میں ابھی تک حیران تھی۔ بھئی تم دونوں کی باتیں ختم ہو گئیں یا نہیں؟ رافعہ کالج سے آتا ہی ہوگا، جلدی سے روٹی ڈال دو۔ امی کی آواز سنتے ہی میں نے کچن کا رخ کیا اور صباحت ٹیبل پر رکھی ہوئی ڈش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں اسکول سے بھنائی ہوئی آئی تھی۔ گریجویشن کے بعد میں نے کچھ کورسز کر لیے تھے اور اب ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ صباحت نے سلاد کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہی میرے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پینے لگی۔ تھوڑا سا سر پر بھی ڈال لو تو افاقہ ہوگا، اس نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا۔ بکو مت، اس سدرا کی بچی کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گی۔ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ بھئی اس کا قصور کیا ہے؟ صرف اسی کو پتا تھا کہ سلائی کے کورس کے ساتھ میں نے بیوٹیشن کا کورس بھی کیا ہے۔ اسی نے سارے محلے کو اطلاع پہنچائی ہے۔ ویسے بھی اسے گھر گھر جھانکنے کی عادت ہے، لیکن اس کا بھی کیا قصور؟ ساری خطا تو میری ہے، نہ میں کورس کرتی نہ میری شامت آتی۔ میرا غصہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آج کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا کیا؟ وہ کرسی گھسیٹ کر میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ایسا ویسا، وہ جو محترمہ ہے نا، وہی جو کونے والے گھر میں رہتی ہیں، بھئی جن کا بیٹا رافعہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اچھا، مسز فاروق، وہ تو خاصی نک چڑھی سی خاتون ہے، محلے والوں سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتی، اور جب سے انہوں نے ڈبل سٹوری مکان بنوا لیا ہے کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ جی ہاں، وہی مغرور خاتون 1 ہفتے سے اپنی مسکراہٹ کے پھول نچھاور کر رہی تھی مجھ پر۔ جب بھی اسکول سے واپسی پر دیکھتی گیلری میں کھڑی ہیں اور مسکرا کر دیکھ رہی ہیں۔ میں تو ان کی خوش مزاجی کی قائل ہو چلی تھی کہ آج اس مسکراہٹ کا راز فاش ہو گیا۔ میں بہت جل کر اسے بتا رہی تھی۔ پتہ ہے جب میں اسکول سے گھر آ رہی تھی تو انہوں نے راستے میں ہی مجھے چھاپ لیا اور اپنے گھر چلنے پر اصرار کرنے لگی۔ فرما رہی تھی محلے والوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے رہنا چاہیے، میل جول سے محبت بڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ صباحت کی حیرت بجا تھی۔ ہونا کیا تھا؟ ان کے اصرار پر چاروں ناچار مجھے جانا پڑا۔ پہلے تو محترمہ نے پانی میں روح افزا گھول کر پلایا، تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یعنی اس نے بے تابی سے پوچھا۔ انہیں اپنے حسین نگہداشت کے لیے میری خدمات درکار تھی، اور وہ بھی بلا معاوضہ، پڑوسیوں کے حقوق کی بنیاد پر۔ عمر دیکھو اور چونچلے دیکھو، میں نے تپ کر کہا۔ ارے احمق، اسی عمر میں تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا نظر آنے کے لیے، 10 جتن کرنے پڑتے ہیں، اس نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے اس میں اتنا ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا تو غصہ ناک پر دھرا رہتا ہے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، تم سسرال جا کر کیا کرو گی؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ بھئی میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں زیادہ تر لوگوں کا تعلق مست طبقے سے ہے جو ظاہر ہے پارلر کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار کی بات اور ہے، شادی بیاہ یا اہم تقریبات پر تو انسان گنجائش نکال ہی لیتا ہے، لیکن عام دنوں میں تو بندہ بلکہ بندی یہ سوچتی ہے کہ مسکہ پالش سے کام نکال لیا جائے یا ایک آدھ ڈش سے گزارا ہو جائے تو کیا برا ہے۔ تو ان کو کس حکیم نے مشورہ دیا ہے ان چکروں میں پڑنے کا؟ میرا غصہ ہونس برقرار تھا۔ بھئی آخر ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی جذبات ہیں، دل امیر کا ہو یا غریب کا، بوڑھے کا ہو یا جوان کا، دل تو دل ہی ہوتا ہے نا سسٹر۔ اچھا آپا جان، اپنا لیکچر بند کرو اور اچھی سی چائے پلاؤ
कसम से सर फट रहा है दर्द से। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया था। वो मुस्कुराकर चाय बनाने चल दी। तुम्हारी खाला राबिया का 2 मरतबा फ़ोन आ चुका है हैदराबाद से। कह रही थी हफ्ता भर रह गया है शादी में और बच्चियां अभी तक नहीं पहुंची। नौरीन अकेली ही हलकान हो रही है। मैं और सबाहत टीवी देख रहे थे जब अम्मी ने आकर हमें बताया, अम्मी मेरे दुपट्टे रंग कर आ गए हैं। मैंने आपको रसीद दी थी और मेरी शर्ट्स भी तो टेलर के पास पड़ी हैं। सबाहत को भी याद आ गया था, भाई ये राबिया तो किसी काम का नहीं है, हर काम आज कल पर टालता ही रहता है। अम्मी के लहजे में नाराज़ी थी। इसे अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तो वो हमारा कोई काम करे ना। मैंने भी बोलना ज़रूरी समझा, आप लोग क्या मेरे बारे में कुछ इरशाद फरमा रहे हैं? राफिया ने अनजान बनकर पूछा। वो अभी अभी कमरे में बरामद हुआ था। जी नहीं, आपके फरिश्तों के बारे में बात हो रही है, सबाहत ने जलकर जवाब दिया। बाय द वे ख़वातीन, आपके साथ मसला क्या है? अब वो पूरी तरह हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया था। मसला नहीं, मसाइल। हमारे कितने ही काम बीच में अटके हुए हैं और तुम्हें फुर्सत मुयस्सर नहीं है। अम्मी के जोड़ों के दर्द की वजह से तो हम मजबूर हो गए हैं। सबाहत ने दुहाई दी, मेरे तो बस का काम नहीं, दुकान दुकान तुम्हारे साथ फिरती फिरूं। राफिया, तुम कल वक्त निकाल कर बहनों को बाज़ार ले जाना और तुम लोगों को भी बाज़ार जाकर ज़्यादा मटर गश्त करने की ज़रूरत नहीं। जल्दी जल्दी काम निपटाओ और तैयारी मुकम्मल कर लो तो समी 1-2 दिन में आकर तुम्हें ले जाएगा। मैं तो वक्त पर ही आ सकूँगी, वरना तुम्हारे अब्बू और भाई को खाने पीने की परेशानी होगी। अम्मी ने किसी को बोलने का मौका दिए बगैर मामला निपटा दिया था। राफिया भी खिलाफ तवक्का राज़ी हो गया था। इसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद हम दोनों बहनों शादी में पहनने के लिए कपड़े डिस्कस करने लगी थी। अच्छा ही हुआ जो मैंने स्कूल से ज़्यादा दिन की छुट्टियां ले ली थी। अब देख लो 2 दिन हो गए हैं शादी से आए हुए, लेकिन लगता है अभी भी थकन नहीं उतरी। मैंने कपड़े हैंगर में लटकाते हुए कहा, मैं सुबह स्कूल जाने के लिए कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। हाँ, लेकिन मज़ा बहुत आया। कितने अरसे बाद हमने कोई शादी अटेंड की थी और भाई मैं तो तुम्हारी मुशाकी और महारत की कायल हो गई। क्या हाथ चलते हैं तुम्हारे और क्या जादूगरी है, वाह भाई वाह। सबाहत ने रसाले की वर्गर्दानी करते हुए मुझे खुलकर दाद दी। जी हाँ, ये जादूगरी खिदमत खलक के करके पैदा हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को मेरी ज़रूरत पेश आ जाती है और हम ठहरे मुरब्बत के मारे। इनकार तो हमसे होता नहीं, फिर हाथ तो रवा होना ही था। नौरीन को देखकर तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इसे घर पर तैयार किया गया है। सब यही पूछ रहे थे कि कौन से पार्लर से तैयार होकर आई है दुल्हन। हाँ, इसे तो मैंने बहुत दिल लगाकर तैयार किया था, सारी महारत झोंक दी थी समझो। फिर इस के नकूश भी तो बहुत खूबसूरत है ना। लेकिन गुस्सा तो मुझे इन दर्जन भर चुड़ैलों पर आ रहा था जो मेरी जान को चिमट गई थी। किसी को आईब्रो उड़वानी पड़ी थी, किसी को मूछें साफ़ करवानी थी तो किसी को पर फेंच करवाने थे। तौबा तौबा, सबको हरी हरी सूझने लगी थी। मुझे फिर से गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया था। ओहो, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और फिर हमने माना कि फिर कुछ नहीं, गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, भला हिसाब होता है ऐसे मौक़ों पर। सबाहत ने मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। वैसे एक बात है मलाहत, तुम्हारी कारकर्दगी देखते हुए एक ख्याल आया है मेरे जहन में, बल्कि यूँ कहना चाहिए ज़बरदस्त आइडिया है। इसकी आंखों से शरारत आया थी। फूटो मुँह से, लेकिन कोई फ्लॉप आइडिया ना देना। मैंने भी थोड़ी सी दिलचस्पी जाहिर की। देखो ईद करीब है, यही कोई 1.5 महीना होगा ईद में। तुम ऐसा करो, मुरव्वत को बालाए ताक रख कर मोहल्ले वालों के लिए ईद पैकेज का ऐलान कर दो। ईद पैकेज? मैंने हैरत से आंखें पटपटाई। अरे बेवकूफ़, ईद के मौके पर दुकानदारों से लेकर पार्लर वाले तक सब डिस्काउंट ईद पैकेज अनाउंस करते हैं। तुम भी कर दो। तुम्हारे चार्जेस का चार्ट कुछ इस तरह होना चाहिए, आईब्रो के लिए 1 डिश दही बड़े, नॉर्मल फेशियल के लिए शामी कबाब, कम अज़ कम 12 अदद, थ्रेडिंग के लिए कस्टर्ड सही रहेगा, हेयर कटिंग के लिए चिकन समोसे मुनासिब रहेंगे और मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। मैंने करीब रखा हुआ हैंगर इसे खींच मारा था। ठहरो, मैं अभी बताती हूँ तुमको और तुम्हारे पैकेज को। मैंने यके बाद दीगरे इसको चीज़ें खींच खींच कर मारना शुरू कर दी थी। मेरे हाथ में जो आ रहा था
میں بے درد اس پر پھینکتی جا رہی تھی اور وہ بکھلا کر میرے حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بولنے سے پھر بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی حتمی فہرست تھوڑی ہے۔ تم چاہو تو اپنی پسند کی ڈشز شامل کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم غور کرو، میں تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تم افطاری بنانے کی زحمت سے بچ جاؤ گی۔ ہم دونوں کو بریک اس وقت لگا جب اچانک ہی ابو کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئے۔ ایک تکیہ اڑتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا تھا۔ انہوں نے جھک کر تکیہ اٹھا لیا اور حیرت سے ہم دونوں کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے کمرے کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دشمن شکست کھا کر یہ عجلت تمام فرار ہو گیا ہے اور مال غنیمت جا بجا بکھرا پڑا ہے۔ وہ ابو میں یہ دراصل ہم دونوں سے کوئی جواب بن نہیں پڑ رہا تھا۔ آخر صباحت نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے جواب دیا، ابو دراصل ہم نے اسے ایک مشورہ دیا ہے جو غالباً اسے پسند نہیں آیا، لہٰذا یہ میری خاطر تواضع کر رہی ہے۔ بہت بری بات ہے ملاحت بیٹا، مشورہ کرنا، دینا اور لینا تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کا اپنا اختیاری فعل ہے، اور پھر ہر شخص اپنی صاحب دیدہ کے مطابق ہی مشورہ دیتا ہے۔ اس میں اتنا غصہ کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے بچے، وہ بہت پیار سے سمجھا رہے تھے۔ میں شرمندگی اور غصے کی وجہ سے اور صباحت ہنسی ضبط کرنے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا کون سا مشورہ دے دیا تم نے جو ایسے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا؟ اب وہ صباحت سے مخاطب تھے۔ اس مرتبہ شرمندہ ہونے کی باری اس کی تھی۔ بس وہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ابو۔ اس کی بخلاہٹ پر ابو مسکرا دیے تھے۔ اچھا چلو کمرہ سمیٹو اور سو جاؤ، تمہاری امی دیکھ لیں گی تو بہت خفا ہوں گی، ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پھر پلٹ آئے تھے، تمہارا رزلٹ کب تک آ رہا ہے صبا بیٹے؟ بس ابو، رمضان میں یا پھر عید کے بعد متوقع ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تو ہم ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر بے اختیار ہی ہنستے چلے گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، پیکج کچھ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ میری ہی آواز تھی۔ میں اس لڑکی کی طرف سے سخت پریشان ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب وہ اسکول کی نوکری کو خیر بات کہیں اور گھر میں ٹک کر بیٹھے، کچھ گھرداری سیکھے، کچھ سلیقہ پیدا ہو اس میں۔ صباحت امی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تمہارے چچا نے سمت کے لیے کہا ہے؟ ویسے تو رابعہ بھی دبے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کر چکی ہے، لیکن صاف بات ہے قریب کے رشتوں میں شادی بیاہ کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ تعلقات میں بھی کشیدگی آ جاتی ہے۔ ویسے خاندان سے باہر بھی ایک دو رشتے ہیں تمہارے ابو کی نظر میں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ اب اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو پھر تمہارے متعلق بھی سوچوں۔ امی، اب ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے مٹر چھیلتے ہوئے جواب دیا۔ جلدی؟ انہوں نے حیرت سے صباحت کی طرف دیکھا۔ پڑھائی ختم کی ہے، اسے سال بھر سے زیادہ ہونے کو آیا ہے۔ اسکول میں پڑھانے کی ضد اس نے پوری کر لی ہے، الٹے سیدھے کورس کر کے الگ وقت ضائع کر چکی ہے۔ کیا اب بھی میں اس کے متعلق نہ سوچوں؟ انہیں تاؤ آ گیا تھا۔ امی، ایسے تو نہ کہیں، اس نے اسٹیچنگ اور بیوٹیشین کے کورس کیے ہیں اور وہ دونوں ہی کارآمد ہیں۔ اس نے میری حمایت لینے کی کوشش کی تھی اور بعد میں پوری رپورٹ مجھے پیش کر کے داد بھی چاہی تھی۔ پتہ نہیں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کورسز سے۔ ایک قمیض تک تو سلی نہیں ہے جب سے۔ ابھی تک نورین کی شادی پر بھی سارے کپڑے درزی کے ہاتھ سے ہی سل کر آئے تھے، اور عید پر بھی مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کچھ سی کر دکھائے گی۔ یا تو درزیوں کی چاندنی ہوگی یا پھر اللہ مارے سلے سلائے سوٹ آ جائیں گے بازار سے۔ یہ سب تمہارے ابو کی دی ہوئی چھوٹ کا نتیجہ ہے۔ امی کچھ زیادہ ہی خفا تھی۔ امی، اسکول سے تھکی ہاری تو آتی ہے وہ، اور پھر یہ دوسرے تیسرے دن محلے سے بلاوا آ جاتا ہے۔ صباحت نے میرا مقدمہ لڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جب ہی تو کہتی ہوں چھوڑ دے ان چکروں کو، کچھ کھانا پکانے میں دلچسپی لے، کچھ سینے پرونے میں دیدہ لگائے۔ ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں بیسیوں چیزیں تیار کر لیا کرتی تھی جہیز کے لیے۔ انہوں نے مسالہ بھون کر دیچکی میں پانی ڈالتے ہوئے کہا۔ امی، آپ بھی کن وقتوں کی ذکر لے کر بیٹھی ہیں؟
اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب تو ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے، پھر جان کھپانے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی اب ہاتھ کی ہنرمندی اور کاریگری کون دیکھتا ہے؟ اب تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کپڑے کون سے بوتیک کے ہیں اور کس برانڈ کے ہیں، اور سامان پر کسی بڑی شاپ کا ٹیگ ہے کہ نہیں، اور یہ چیزیں لوکل ہیں یا امپورٹڈ۔ میری بھولی ماں، اب تو برانڈڈ کا زمانہ ہے۔ اس نے مٹر کے کچھ دانے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ سچ پوچھیے تو امتحانوں کے بعد 2 مہینے سے گھر بیٹھے بیٹھے میں بھی سخت بور ہو چکی ہوں۔ گھر کا کام تو کچھ اتنا زیادہ ہے نہیں۔ میں نے تو پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ پڑھائی کے بعد اپنی پسند کے 2-3 کورسز ضرور کروں گی، اور موقع ملا تو ملازمت بھی۔ اس نے بڑی ترنگ میں اپنے مستقبل کے منصوبے امی کو بتائے تھے۔ بس ایک کو بھگت لیا میں نے۔ اب میں تمہیں منمانی کی اجازت نہیں دوں گی۔ جو کرنا ہے اب اپنے گھر جا کر ہی کرنا۔ ان کا طیش میں آنا لازمی تھا۔ اپنا گھر؟ صباحت نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ امی، کیا لڑکیوں کا اپنا بھی کوئی گھر ہوتا ہے؟ ایک گھر ماں باپ کا ہوتا ہے، ایک شوہر کا ہوتا ہے۔ وہ بیچاریاں تو ساری زندگی بے گھر ہی رہتی ہیں۔ لڑکی، کیا ناپ شناپ بک رہی ہو؟ اپنے نادر خیالات اپنے پاس ہی رکھو۔ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ بچوں کو کوئی سمجھانے کی بات کرو تو وہ الٹا ہمیں ہی سبق پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ عقلِ کل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ امی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ انہوں نے چمچہ اٹھایا اور زور زور سے ہانڈیا میں چلانا شروع کر دیا۔ صباحت نے چھلے ہوئے مٹر خاموشی سے ان کے پاس رکھے اور وہاں سے کھسک جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ بعد میں یہ پوری رویداد اس نے من و ان سنا کر خاصی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ سائمہ بھابھی کے ہاں سے آ کر مجھ پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتی اور پھر کچھ سوچ کر ہنسنا شروع کر دیتی۔ تم جب بھی پڑوس سے آتی ہو سخت بھنائی ہوئی ہوتی ہو، بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو، اور آج تمہاری ہنسی تھمنے میں نہیں آ رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ٹاپ فلور میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ صباحت نے جھنجھلا کر میری طرف دیکھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ تم بھی سنو گی تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے جواب دیا اور پھر ایک خاص منظر یاد کر کے میرے منہ سے ہنسی کا پھوارا ابل پڑا۔ لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں جا رہی ہوں، رافعہ کا دوست آیا ہوا ہے، اس کے لیے چائے بھیجنی ہے۔ سنو تو صباحت، اصل بات تو سنتی جاؤ۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ رکی نہیں اور چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ وہ چائے بھیج کر واپس آئی تو میں صوفے پر اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میں نے قصہ ہی تمام کر دیا۔ اب محلے والوں کو میری یاد نہیں ستائے گی، اور ہاں، اب نہ ہی میری محبت میں کوئی ڈش بنا کر بھیجے گا۔ میں گویا ہوئی۔ اصل ماجرا کیا ہے آخر؟ کیوں اتنا سسپینس پھیلا رہی ہو؟ اس نے زچ ہو کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے سائمہ بھابھی نے مجھے بلایا تھا، بلکہ کئی دن سے پیغام بھیج رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری جان جل گئی کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی بلا کر بٹھا رکھا تھا، اور تو اور نائلہ کو بھی کہیں سے سنگن مل گئی کہ وہ بھی آن دھمکی، اور سب نے مجھے ایسے گھیر لیا جیسے مریض ڈاکٹر کو۔ خیر، میں نے بھی اس دفعہ ایسا علاج کیا ہے کہ آئندہ انہیں میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ اس نے بے تابی کا مظاہرہ کیا۔ سائمہ بھابھی کو ہیئر کٹ کروانی تھی اپنی جیٹھانی کے جیسی۔ ان کی ایک تصویر بھی انہوں نے مجھے دکھا دی تھی۔ نائلہ کے سسرال والے عیدی لے کر آنے والے تھے، اسے فیشل کروانا تھا۔ بھابھی کو بہن کو آئی برو بنوانا تھی اور کچھ ٹپس درکار تھی اپنے حسن میں اضافے کے لیے، جو بیچارہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، پھر؟ اس نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر کیا؟ مجھے غصہ تو چڑھا ہی ہوا تھا۔ میں نے ان سب کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے نائلہ کی شامت آئی۔ مساج کے نام پر میں نے اس کے چہرے کو اتنی بے دردی سے رگڑا کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ بلیک ہیڈز نکالنے میں تو میں نے ایسے رلا ہی دیا اور بھانپ لینے کے لیے اتنی دیر بٹھایا کہ اس کی کمر ہی اکڑ گئی۔ بیچاری بار بار پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے ملاحت، کیا آج غصے میں ہو؟ میں نے کہا، نہیں، آج میں تمہارا اسپیشل فیشل کر رہی ہوں۔ آخر تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں نا۔ بہت ظالم ہو تم ملاحت، بہت ظالم۔ صباحت نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ میں ظالم ہوں؟ اور اتنے عرصے سے جو یہ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ ظلم نہیں تھا؟ سب کو مفت کے مزے پڑے ہوئے تھے۔ کم بختوں نے مجھے اپنی فیملی بیوٹیشین سمجھ لیا تھا۔ اچھا، آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا بھئی؟ پھر سائمہ بھابھی کی بہن کا نمبر آیا۔ میں نے بھی بے دلی سے ایسا تھریڈ چلایا کہ
اس کی ایک بہو کے بیچ میں سے دو حصے ہو گئے، یوں سمجھو کہ ایک راستہ بن گیا درمیان میں سے۔ اف میرے خدا! اور اس نے کچھ نہیں کہا؟ کسی پارلر میں بیٹھی ہوتی تو بنانے والی کا منہ نوچ لیتی شاید۔ مجھے اس نے کیا کہنا تھا؟ الٹا میں نے ہی خفگی کا اظہار کیا کہ تمہارا بھانجا اس بری طرح چیخ کر رویا کہ میرا ہاتھ بہک گیا۔ شکر ہے بچہ بر وقت رویا، ورنہ پھر کوئی اور بہانہ بنانا پڑتا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، ملاحت کسی دن پٹ جاؤ گی بری طرح سے، کسی نہ کسی کے ہاتھوں۔ اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ ویسے میں نے اس کا علاج بھی اس وقت کر دیا تھا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر اس کی آئی برو پر گرا دی اور یہ لو مسئلہ حل ہو گیا۔ بظاہر تو وہ مسکرا کر میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، لیکن مجھے یقین ہے دل ہی دل میں اس نے بہت گالیاں بکی ہوں گی مجھے۔ ملاحت تمہیں خدا سمجھے، تم نے کچھ اچھا نہیں کیا اس بیچاری کے ساتھ۔ صباحت کو ہنستے ہنستے اچھو لگ گیا تھا۔ اصل مزہ تو اب آئے گا، آگے سنو۔ میں نے سائمہ بھابھی کو اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ ان کی جیٹھانی والا ہیئر سٹائل ان کو بالکل سوٹ نہیں کرے گا۔ میں ایسے انداز میں ان کی ہیئر کٹ کروں گی کہ وہ بالکل مادھوری نظر آئیں گی اور ان کے دشمن جل کر خاک ہو جائیں گے۔ پھر صباحت نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ پھر یہ کہ میں نے کینچی ہاتھ میں تھامی اور جہاں سے میرا دل چاہا کاٹتی چلی گئی۔ بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی وہ اپنے بالوں کو، مگر اف تک نہ کی۔ ہائے ہائے، یہ فیشن اچھے اچھوں کی مت مار دیتا ہے صباحت۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی آخر میں کیا وہ لگ رہی تھی۔ کہیں سے بال چھوٹے، کہیں سے بڑے، کہیں سے ترچھے، کہیں سے آڑے، بالکل پرکٹی مرغی نظر آ رہی تھی جس کا کسی مرغے سے جھگڑا ہو گیا ہو۔ خدا کے لیے بس کرو ملاحت، اس نے پیٹ پکڑ کر کہا۔ وہ ہنس ہنس کر دوری ہو گئی تھی۔ اس کی بہن نے نہیں بتایا کہ ہیئر سٹائل کیسا لگ رہا ہے، اور وہ نائلہ بھی تو وہیں موجود تھی۔ اس نے بھی اس تباہی کے بارے میں اسے آگاہ نہیں کیا۔ ہنسی کا طوفان تھما تو اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ نائلہ تو فیشل کرواتے ہی چلی گئی تھی، شاید کبھی نہ آنے کے لیے، اور وہ ہمشیرہ وہ بھی کہیں روپوش ہو چکی تھی، شاید کسی کونے میں بیٹھ کر اپنی آئی برو کا غم منا رہی ہوگی۔ اور وہ خود، کیا انہوں نے آئینہ نہیں دیکھا تھا؟ اس کی حیرت انتہا کو چھو رہی تھی۔ دکھایا تو تھا آئینہ، لیکن آخر میں نے شان بے نیازی سے کہا۔ پہلے تو بھنچکا کر رہ گئی، اپنی شکل دیکھ کر بالکل دور پھٹے منہ لگ رہی تھی۔ پھر اٹک اٹک کر پوچھنے لگی، یہ کون سا ہیئر سٹائل ہے؟ میں نے کہا، بالکل جدید سٹائل ہے، اسے اسٹیپ کٹنگ کہتے ہیں۔ ابھی تو شہر میں دو چار ہی خواتین نے بنوایا ہے، وہ بھی ہائی سوسائٹی کی۔ آپ کسی پارلر جاتی تو ہزاروں روپے تو ایویں رکھوا لیتے۔ تو انہوں نے، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اس کے بعد ان کے پاس کہنے کو کیا رہ گیا تھا؟ میرے جانے کے بعد ان کا اپنا سر پیٹ لینے کو جی چاہ رہا ہوگا تو یہ اور بات ہے۔ میں اپنی بات مکمل کر کے آرام سے صوفے پر پھیل کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ اب تو راوی میرے لیے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے ملاحت؟ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی صباحت بے تابی سے بولی، تمہیں تو پتہ ہے اسکول میں ہفتہ طلبہ منایا جا رہا تھا، آج آخری فنکشن تھا۔ میں امی کو بتا کر تو گئی تھی کہ دیر ہو جائے گی۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرے پاس بہت زبردست نیوز ہے تمہارے لیے، اس سے شاید صبر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پہلے تم چینج کر کے فریش ہو جاؤ، پھر بتاؤں گی۔ اس نے مجھے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا، امی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ابھی تو یہیں تھی، شاید وضو کرنے چلی گئی ہوں، عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے نا، چلو ٹھیک ہے، باہر آ جائیں تو بتا دینا میں آ گئی ہوں، کہیں وہ ہلکان ہوتی رہیں۔ میں اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو صباحت چائے لیے میری منتظر تھی۔ تھینک یو، مجھے اس وقت بہت طلب محسوس ہو رہی تھی چائے کی۔ میں نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمشیرہ، یہ خاطر صرف اس لیے ہو رہی کہ اب آپ چند دنوں کی مہمان نظر آ رہی ہیں اس گھر میں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ اہل خانہ اب مزید تمہیں اس گھر میں برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب تم اپنا بوریا بستر گول ہی سمجھو اور پیا دے سدھارنے کی تیاری کرو۔ اس نے بڑی ادا سے کہا، کیوں پہلیاں بچھا رہی ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہی
کیا بات ہے؟ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ صاف صاف سننا چاہتی ہو تو سنو، تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو رابعہ خالہ کے ہاں شادی میں ملی تھی؟ بھئی وہی، غالباً نورین کی دوست تھی اور سارا وقت تمہارے سر پر سوار رہی تھی۔ میرے سر پر تو ساری کی ساری سوار تھی۔ تم پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہو، میں نے الجھ کر کہا۔ ارے وہی جس کے بازو کی تھریڈنگ کی تھی تم نے اور اس کو آئی برو بنوانی تھی۔ اس کو اور 2 بہنوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی نا نکاح والے دن، جن کو دیکھ کر تم پوچھ رہی تھی کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ صباحت نے مجھے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہاں یاد آ گیا بھئی، ان کا قد کاٹ ہی ایسا تھا، لمبے چوڑے وجود، بازوؤں پر رواں اور چوڑی چوڑی باہم ملی ہوئی آئی برو۔ اماں تو خاصی معقول تھیں، بیٹیاں پتہ نہیں کس پر چلی گئی۔ توبہ کرو ملاحت، عجیب وہ اتنی بھی خوفناک نہیں تھی جتنا تم نے نقشہ کھینچا ہے۔ اچھی خاصی پرکشش تھی، اس نے جل کر کہا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہی لڑکیاں بما اپنی والدہ کے رابعہ خالہ کے ساتھ آج یہاں آئی تھیں اپنے بھیا جانی کا رشتہ لے کر۔ شادی کی تقریب میں تم انہیں اتنا بھا گئیں کہ جھٹ سے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا اور پٹ سے رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ مزے لے کر بتا رہی تھی اور میں ہونک بنی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے امی ابو کو بھی رشتہ پسند آ گیا ہے اور انہوں نے شاید کوئی فیصلہ افزا جواب بھی دیا ہے۔ جب ہی اگلے ہفتے وہ لوگ دوبارہ آ رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوما ہوا مزید گھوم گیا تھا۔ میں تلملا کر کھڑی ہو گئی۔ آخر میں ہی کیوں پسند آئی؟ پوری تقریب میں ان لوگوں کو اور بھی تو درجنوں لڑکیاں تھیں، مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ سب سازش ہے میرے خلاف۔ صباحت، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں ان کو بھابھی کی نہیں بلکہ پرماننٹ بیوٹیشین کی ضرورت ہے، اسی لیے میں ان کی نظروں میں سما گئی۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے انہوں نے، بلکہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے والا معاملہ ہے۔ میری تو ویسی حالت ہوگی وہاں جا کر کے 1 انار اور 100 بیمار۔ محاورے بڑی سرعت سے میری زبان سے نکل رہے تھے۔ طیش کے عالم میں میں نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ تم اپنی سوچ اپنے تک ہی محدود رکھو احمق لڑکی۔ صباحت کو بھی آخر تاؤ آ گیا تھا۔ رابعہ خالہ بتا رہی تھی، اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اپنی زمینیں ہیں، جائیداد ہے اور خاصے وضع دار لوگ ہیں۔ وہ یہ سب تو وہ خود بھی افورڈ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ نظرت نے بتایا تو تھا کہ ان کے والد پرانے خیالات کے ہیں، ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ تمہاری سوچ تو بس ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا ہے تم نے۔ اس نے مجھے خوب لتاڑا لیکن میں پھر بھی مطمئن نہ ہو سکی۔ میرے دماغ میں کوئی بات سمائے تو مشکل سے ہی نکلتی تھی اور اب تو میری سوئی ایک ہی جگہ پر اٹک گئی تھی۔ میں بڑبڑا رہی تھی۔ بہنوں کو دیکھ کر تو مجھے قبیلائی خان کی داستانیں ستاتی رہی۔ بھائی تو کیا کم ہوگا چنگیز خان سے؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، خاصا ڈیشنگ بندہ لگ رہا ہے وہ تو۔ بہنیں تصویر بھی لائی تھی اپنے ساتھ، شاید امنی کی الماری میں رکھی ہوگی، موقع ملتے ہی تمہیں بھی دکھاؤں گی۔ سب بہنیں بہت پیار سے ذکر کر رہی تھیں، ان کا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے وہ، اس لحاظ سے تو تم بھی لاڈلی چہتی بھابھی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا تھا اور اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کہا؟ 5 بہنیں؟ یعنی یکنا شدھ 5 شدھ اور میں تنہا شدھ؟ پھر تو میں ختم شدھ۔ میں نے چیخ ماری اور دھم سے بستر پر گر گئی۔ اب نہ جانے ہفتے بھر کی تھکن کا اثر تھا یا صباحت کی بات کا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میری ایک نہیں چلی تھی، نہ تو میری بے ہوشی کارگر ثابت ہوئی تھی، نہ میری دہائیاں کسی پر اثر انداز ہوئی تھی۔ منگنی کے جھمیلے میں پڑنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی اور میں 2 مہینے کے اندر ہی دلہن بن کر سسرال سدھار گئی تھی۔ سسرال پہنچ کر مجھے اپنے سابقہ خیالات پر خاصی پشیمانی ہوئی تھی۔ احسن ان کے والدین اور بہنیں سب بھی محبت اور عزت والے ثابت ہوئے تھے۔ بہنیں تو گویا مجھ پر جان نچھار کرنے کو تیار تھیں، اور ایک خاص بات یہ کہ وہی کام یہ جی وہ جی جن کے تصور سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، بعد میں نے بہت ذوق و شوق، محبت اور لگن سے سر انجام دیے تھے اور رفتہ رفتہ اپنی نندوں کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ او گاڈ! حذیفہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ گاڑی زور سے اچھلی تھی، شاید کوئی اسپیڈ بریکر تھا جس نے میرے خیالات کو بھی بریک لگا دیا تھا۔ گاڑی کی رفتار خاصی کم ہو گئی تھی، شاید ہم
منزل مقصود پر پہنچنے ہی والے تھے۔ حسن نے پیپر نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا جس پر ایڈریس درج تھا، اور اب وہ قطار میں بنے ہوئے مکانات کی نیم پلیٹس کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہاں بس یہی ہے، انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تھا۔ گاڑی پھولوں اور پتیوں سے ڈھکے ہوئے ایک خوبصورت گھر کے آگے جا رکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہوئی تھیں۔ میں اپنوں سے صرف چند لمحوں کی دوری پر تھی۔ حذیفہ گاڑی سے نکل کر چاروں طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ حسن ڈکی سے سامان نکلوا رہے تھے اور میں بھی بالآخر اپنا دل اور دامن تھام کر گاڑی سے اتر آئی تھی۔ خوشگوار یادوں میں بہہ کر میں یہاں تک پہنچی تھی، اور اب دوبارہ مجھے یادوں کے بہت سے جگنو دامن میں بھر کر اپنے ہمراہ لے جانے تھے۔ دوری کی تاریک راتوں کو روشن رکھنے کے لیے میں نے ڈور بیل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ مائی یوٹیوب فیملی، آج طبیعت بہت ناساز ہے۔ بہت مشکل سے یہ کہانی ریکارڈ کی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے۔ میرے صحت کے لیے دعا کیجیے گا، اور بہت سے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرے نوٹیفیکیشن کا پتہ نہیں چلتا۔ پلیز اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینک یو۔ اپنے کمنٹس کا اظہار کرتے رہیے گا۔